नादरीन, आज मंगल का दिन है और 17 तारीख है जून की, और सुबह के वक्त आप ये वीलॉग देख रहे हैं। रात भर क्या होता रहा वो सूरत मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अब धमकी लगाई है और उन्होंने वार्निंग दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है ईरान के शहरियों को, और वार्निंग ये दी गई है कि तेहरान को खाली कर दिया जाए। मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखता हूं, इसके रीजन भी आपको देता हूं। एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे G7 की मीटिंग में। ये G7 का जो इजलास होता है, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुल्क है, बड़े तगड़े मुल्क हैं। इनमें अमेरिका है, बरतानिया है, कनाडा है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है और जापान है। ये दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी मईशतें हैं। ये बड़े आम फैसले करने के लिए इकट्ठे होते हैं, और ये कनाडा में इकट्ठे थे। वहां पे अपने दौरे को मुख्तसर किया डोनाल्ड ट्रंप ने, और वो फौरी तौर पे पहुंचे वापस अमेरिका, जहां पे वो अहम मीटिंग्स करेंगे। और जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, जैसी वहां जंग छिड़ गई है, इस हवाले से उनको कुछ आम फैसले करने पड़ेंगे। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप का पहला स्टेटमेंट आया वो बड़ा अग्रेसिव है। मैं वो बयान आपके सामने रखता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी शहरियों को दारुल हुकूमत तेहरान खाली करने की वार्निंग दे दी, और सोशल मीडिया पे अपने पैगाम में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान से कहा था कि न्यूक्लियर डील पर दस्तखत कर दें, इन्हें ऐसा करना चाहिए था। सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने बार बार कहा था मगर ऐसा नहीं किया गया। इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। ईरान किसी सूरत न्यूक्लियर हथियार हासिल नहीं कर सकता। सदर ट्रंप ने ईरानी शहरियों को खबरदार किया है कि हर शख्स तेहरान को खाली कर दे। अब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले भी जनाब बात की G7 में इस हवाले से, और वहां भी उन्होंने कहा कि ईरान को मुआहदे पर दस्तखत करने चाहिए, और हम यकीनी बनाना चाहते हैं कि ईरान के पास एटमी हथियार ना हो। और उन्होंने पेशगोई की कि ईरान एटमी डील कर लेगा। अब वो वापस चले गए वाशिंगटन कनाडा से डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने तेहरान को खाली करने की धमकी दी है। इसके बाद हमने कुछ मनाजिर देखे कि तेहरान को खाली किया जा रहा है। ये उससे पहले ही लोग इनखला कर रहे थे। जब जंग होती है तो लोग जो सिविलियन हैं वो बड़े शहरों को छोड़ते हैं और कुछ देही इलाकों में चले जाते हैं, क्योंकि वहां पे बम गिरने का या खतरात जो है कम होते हैं। वैसे भी हुकूमत एवैक्यूएशन कराती है। जो इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, जो अहम इलाके होते हैं, उनके आसपास के शहरियों को कहा जाता है कि आप ये एरिया खाली कर दें, जानी खतरा है, जान जाने का खतरा है, लिहाजा इस इलाके से निकल के महफूज मकाम पर चले जाएं। तो इनखला तो हो रहा था तेहरान से। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद काफी बेचैनी है। जबकि दूसरी तरफ एक दावा यह सामने आया कि चीन ने अपने शहरियों को हंगामी तौर पर इसराइल छोड़ने का कह दिया है, और यह भी उन्हें बताया गया कि अगर उन्हें कोई फ्लाइट नहीं मिल रही तो वो जमीनी रास्ते से उर्दन चले जाएं। लेकिन चीनी जो है वो खाली करें इसराइल को, क्योंकि इसराइल के ऊपर भी बड़े खौफनाक अटैक हो रहे हैं। एक तरफ ईरान के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं और एक तरफ इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले हो रहे हैं। जो इस वक्त मीडिया है इसराइल का, चाहे आप टाइम्स ऑफ इसराइल को खोलकर देखें, आप हेरिट्स को खोलकर देखें, बाकी जो इसराइल ह्यूम है, बाकी जो अखबारात हैं, वो सारे के सारे एक दावा कर रहे हैं कि अभी बहुत जल्द अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा। या तो अमेरिका इस जंग का हिस्सा बन जाएगा या फौरी तौर पे जंगबंदी हो जाएगी। दोनों में से एक चीज होने जा रही है। आलमी मीडिया को अगर आप पढ़ें तो आपको यह दिखाई देता है। लेकिन जिस किस्म का रिटेलिएट कर रहा है ईरान हमलों के जवाब में, उससे एक अलग पिक्चर नजर आती है। तो ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, लेकिन बैकडोर जो चीजें हो रही हैं, जो चैनल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहां चीजें कुछ और हो रही हैं। अब चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान गो जियाओचन, उनका एक स्टेटमेंट सामने आया है। हम ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती और इलाकाई सालमियत को खतरे में डालने वाले किसी भी इकदाम और खित्ते में कशीदगी को बढ़ाने की कोशिशों को मुस्तरद करते हैं। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर हमें गहरी तशवीश है। ये जनाब चाइना का एक और स्टेटमेंट है इस सारे मामले को लेकर। अब एक और डेवलपमेंट हुई है, और ये बड़ी डेवलपमेंट है। ये डेवलपमेंट है मुसलमान मुल्कों की जानिब से ईरान के ऊपर जो इसराइली जारहियत है उसके खिलाफ मुस्लिम ममालिक का एक मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, जिसमें पाकिस्तान समेत 21 मुसलमान मुल्कों ने इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया है। अब जो एयरवे के ऊपर रिपोर्ट छपी है, वहां से चले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे पूरी दुनिया में यह खबर छप गई है। अच्छा, ये जो मुश्तरका एलामिया है, इसमें इसराइल की ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत और खित्ते में कशीदगी के तनाजुर में यह बयानिया जारी किया गया। जिन ममालिक ने इस बयानिया की तौसीक की है उनमें पाकिस्तान है, इराक है, सऊदी अरब है, कतर है, कुवैत है, मिस्र है, उर्दन है, अलजायर है, बहरीन, ब्रुनाई, चाद, जिबूती, लीबिया, सोमालिया, सूडान, तुर्की, ओमान और यूएई इसके अंदर शामिल है। अच्छा, जिन मुल्कों के नाम सामने नहीं आए उनमें एक शाम है, और इसके अंदर एक मुल्क जो है वो अभी मैंने नाम नहीं देखे, बांग्लादेश का नाम नहीं देखा, साथ मैंने इसमें अभी इंडोनेशिया और मलेशिया के नाम नहीं देखे। तो ये वो मुसलमान मुल्क हैं जिनके भी नाम नहीं आए, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये मुल्क भी इस सारी सूरत हाल के अंदर शामिल हो जाए और इस एलामिया का हिस्सा बन जाए। तो 21 मुसलमान मुल्कों का ये एलामिया, और इसमें जो खास बात है वो ये है कि उर्दन भी इस एलामिया के अंदर लिखा गया है कि वो शामिल है। हालांकि उर्दन अपनी एयर स्पेस के अंदर ईरानी जो हथियार है उन्हें रोक रहा है, जबकि इसराइली हथियारों को वो नहीं रोक रहा। तो यहां पे उर्दन का इसमें शामिल हो जाना एक बड़ी इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है। शाम इसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि शाम ने तो बाकायदा इसराइल की सपोर्ट का ऐलान किया। पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया था, बिल्कुल पिछले वीलॉग में आपको मैंने बताया था। और इसके अंदर एक नाम मैंने अभी तक अफगानिस्तान का भी नहीं पढ़ा,
ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ افغانستان اس کے اندر شامل نہ ہو۔ جو آذربائیجان ہے وہ مسلمان ملک ہے، کچھ سینٹرل ایشین ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان کی جانب سے بھی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا۔ لیکن اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تو یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے، اور مسلمان ملکوں کا اکٹھے ہو کر ایک مشترکہ بیان جاری کرنا یہ ایران کے لیے حوصلہ افزا بات ہے کم سے کم، اور اسرائیل کے لیے جو ہے وہ حوصلے والی بات اس لیے ہے کہ امریکہ اب دھمکی لگانے پر آیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے صاف کہا کہ جناب تہران کو خالی کیا جائے، تو یہاں سے جو ہے اسرائیل کو انرجی ملتی ہے۔ اب دونوں ایک دوسرے پر میزائل داغ رہے ہیں۔ اسرائیلی میزائلوں کے نتیجے میں عام جرنلز اور سیاستدانوں کا نقصان ہوا ایران کے، اور ایران کے شہری بھی زیادہ شہید ہوئے ہیں۔ جبکہ ابھی ایک ویژول میں دیکھ رہا تھا، ایک خاتون اینکر ہے ایران میں، اور یہ اسٹیٹ ٹیلی ویژن ہے، اسٹیٹ براڈ کاسٹ یعنی سرکاری ٹیلی ویژن ہے، جیسے آپ کا پی ٹی وی چلتا ہے پاکستان میں، تو یہ سحر امامی ان کا نام ہے۔ یہ لائیو کوریج چل رہی تھی ان کی، اور اس بیچ میں ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے، کچھ چیزیں گرتی ہیں، اور آس پاس کا ماحول جو ہے اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہاں کوئی آس پاس میزائل گرا ہے، کوئی بم گرا ہے یا ڈرون گرا ہے، کچھ نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک دم لائٹ بھی بدل گئی ہے اور بہت زبردست دھماکہ تھا۔ تو یہ خاتون اٹھ کر چلی گئی، لیکن اس کے بعد جب دوبارہ نشریات بحال ہوئیں تو یہی خاتون دوبارہ آ کر انہوں نے یہ نشریات کا آغاز کیا ایک اور میل نیوز کاسٹر کے ساتھ مل کر۔ تو یہ بڑی دلیری کی بات ہے، بڑی بہادری کی بات ہے۔ ایران ہر جگہ پہ یہ ثابت کرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے کہ اس کے لوگ ڈرے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ اس کے لوگ اس کا سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، ایران نے جو اب حملے کیے ہیں یہ تابڑ توڑ قسم کے حملے ہیں اسرائیل پہ۔ اسرائیلی اخبارات کے اندر بھی یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، عالمی میڈیا میں بھی یہ رپورٹ ہو رہے ہیں، اور دیکھیں کیونکہ اسرائیل کے ساتھ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، پچھلے 50 سالوں میں ہم نے دیکھا نہیں ایسا، تو اتنے بڑے حملے جب ہو رہے ہیں تو وہ رپورٹ بھی اتنے بڑے پیمانے پہ ہی ہوں گے۔ ایران کی تو عراق کے ساتھ جنگ لگی رہی ہے، پابندیوں کا بار بار سامنا ہوتا رہا، مڈل ایسٹ میں بار بار جنگیں لگی ہیں، عراق کی حالت آپ کے سامنے ہے، لیبیا کی حالت آپ کے سامنے ہے، شام کی حالت آپ کے سامنے ہے، جو کچھ بیروت میں ہوا وہ بھی آپ سب جانتے ہیں۔ تو ایسے میں یہ جو خبریں ہیں یہ اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی بدقسمتی سے، لیکن جیسے کوئی انسیڈنٹ اسرائیل کے اندر ہوتا ہے تو یہ بہت بڑی خبر بن جاتی ہے۔ لہذا ایران جو ہے اس کو اگر آپ اس کی حکمت عملی پہ آپ غور کریں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ اپنی حملوں کی انٹینسٹی کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ وہ بائی ڈیزائن کر رہا ہے یا یہ حکمت عملی کے تحت کر رہا ہے کہ ہم نے آہستہ آہستہ انٹینسٹی کو بڑھانا ہے؟ یہ جو بھی رات گزری ہے، اس رات سے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس رات کو اسرائیل کے لیے دن بنائیں گے، یہ کلیم کیا گیا تھا ایران کے سیکورٹی فورسز کی جانب سے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد یعنی ایک دو گھنٹے کے بعد میزائلوں کی ایک نئی کھیپ جاتی تھی اور جا کر اسرائیلی سرزمین پہ گرتی تھی۔ وہ کبھی گر رہی ہے کسی آئل فیلڈ پہ، کبھی گر رہی ہے کسی انرجی پلانٹ پہ، یعنی ایک بہت بڑا انرجی کا پلانٹ ہے اور اس کو تباہ کر دیا۔ اس کے ویژول بھی ہم نے دیکھے، بڑا خوفناک مناظر تھے اس کے، اور اس کی تباہی کے مناظر جو ہے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ اور ایک انرجی کا پورا پلانٹ ہے حیفا میں، یہ ایٹمی بجلی گھر ہے، اس کے اوپر تباہی کے بڑے خوفناک مناظر ہیں۔ یعنی پہلے اس میں آگ لگ جاتی ہے دھماکوں کے نتیجے میں، اس کے بعد اس کو آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، پھر آگ لگ جاتی ہے، پھر یک کے بعد دیگرے کئی دھماکے اس کے اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے، جنگ ویسے ہی بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے۔ ایران نے گزشتہ ساری رات وقفے سے حملے کیے ہیں اور میزائلوں کی شدت وہ بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور ابھی بھی ایران کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس کئی ایسے ہتھیار ہیں جنہیں اس نے استعمال نہیں کیا اور آنے والے وقت میں وہ ان ہتھیاروں کو استعمال کرے گا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ ایران تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے تو یہ بات اس وقت غلط نہیں ہوگی۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ وارننگ دی کہ تہران کو خالی کیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ ایک شدت لانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ دباؤ ڈال کر ایران سے ایٹمی ڈیل کے اوپر دستخط کروا لیں، لیکن اب اگر ایران ایٹمی ڈیل کے اوپر دستخط کرتا بھی ہے تو ایران کے پاس جو طاقت ہے اس کے بعد اسرائیل کے لیے تو معاملات رہیں گے، اور جب تک فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوتا اس خطے کے اندر، یہ پورا جو ریجن ہے اس ریجن کے اندر امن قائم نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اب ساری دنیا کو سمجھنی پڑے گی، اس بات کے اوپر غور کرنا پڑے گا کہ اصل مسئلہ کہاں ہے۔ اصل مسئلہ ہے فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں، اور اس کی وجہ سے یہ خطہ ہمیشہ خطرے میں رہتا ہے۔ آج ایران کے ساتھ لڑائی ہے، کل کسی اور کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے، تو اسرائیل کے حوالے سے یہ معاملہ حل کرنا بہت ضروری ہے۔ فلسطینیوں کو ان کا رائٹ اگر دنیا لے کر دے اور یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے تو اس کے بعد اس خطے میں امن آ سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی رستہ ایسا سچ ہے نہیں، ایسا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اسرائیل کا ایک مبینہ طور پہ ایک ایکسپینشن کا پلان بھی ہے اور ایک نقشہ بھی گردش کرتا رہتا ہے کہ اسرائیل اس طرف بھی بڑھے گا، اس طرف بھی بڑھے گا، اور کلیم ہے ان کا کہ یہ ساری سرزمین ہزاروں سال پہلے ان کی تھی، لگ بھگ 3000 سال پہلے یا اس سے بھی پہلے۔ وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ زمین ہماری تھی، ہم سے چھینی گئی، ہمیں بے گھر کیا گیا، تو ہم زمین واپس لینے آئے ہیں۔ یہی کلیم جو ہے وہ اس سرزمین کے حوالے سے مسلمانوں کا بھی ہے، فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا کلیم ہے کہ ہم اس سرزمین کے مالک ہیں، ہمیں یہاں سے بے گھر کیا گیا ہے۔ تو یہی وہ کنفلکٹ ہے جس کو دنیا حل نہیں کر پا رہی، اور جب تک یہ حل نہیں ہوگا یہ خطہ جو ہے وہ بارود کے اوپر بیٹھا رہے گا، چھوٹی سی چنگاری سے ایسے ہی آگ لگ جائے گی جیسے ابھی لگی ہوئی ہے۔ اسرائیل کے اندر جو صورتحال اب ہے اس سے پہلے کبھی دیکھی نہیں گئی، کبھی سنی نہیں گئی، یعنی لوگ بہت تیزی سے انخلا کر رہے ہیں، جو جنگ زدہ علاقے ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اگر لوگ تہران کو چھوڑ کر جا رہے ہیں یا بڑے شہروں سے ایران کے نکل رہے ہیں تو اسی طرح لوگ اسرائیل کو چھوڑ کر بھی جا رہے ہیں۔ کئی ایئرپورٹس کے اوپر ایسے مناظر ہیں
جو نظر آتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی شہری اتر رہے ہیں. کئی جو ہے وہ سمندری رستے سے جا رہے ہیں. رستے میں ایک سائپرس کا ایک ایریا ہے, ایک بہت بڑا وہ جزیرہ نما چھوٹا سا ملک ہے, وہاں پہ کچھ ترکی کا کنٹرول ہے, کچھ یونان کا کنٹرول ہے. تو کشتیوں میں بیٹھ کے اس طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کشتی والوں کو بھی منہ مانگے پیسے ملتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ زمینی رستوں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور جو نکالتے ہیں ان کو بھی منہ مانگے پیسے ملتے ہیں. تو یہاں پہ بہت سارے لوگوں کی چاندی ہو رہی ہے. جنگ کا دھندا جو ہے نا وہ بڑا جو ہے وہ منافع بخش دھندا ہوتا ہے. بہت سارے لوگ بڑا پیسہ بناتے ہیں. بہرحال پانی کے ذریعے سے اور خشکی کے ذریعے سے نکلنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے جنگ زدہ علاقوں سے. اور جو ہم نے مناظر دیکھے ایران میں, وہاں پہ بھی گاڑیوں کی بڑی لمبی قطاریں ہیں جو شہر سے باہر کی طرف جا رہی ہیں. ایرانی وزیر خارجہ نے جو سٹیٹمنٹ دیا وہ امپورٹنٹ ہے اس وقت. یہ سٹیٹمنٹ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایران اب سوچ کیا رہا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران نے کبھی بھی مذاکرات کا رستہ ترک نہیں کیا, ہمیشہ مذاکرات کرتے رہتے ہیں, مذاکرات کے حامی ہیں. اس وقت تو جارحیت کا مقابلہ کرنے پر ہمارا زور ہے, یعنی اس وقت ہم جارحیت کا مقابلہ کر رہے ہیں, مذاکرات سے تو ہم کبھی نہیں بھاگے. اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ ایران سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے اور مذاکرات کا رستہ کبھی ترک نہیں کیا, لیکن اس وقت توجہ اسرائیلی جارحیت کا مقابلہ کرنے پر ہے. اے ایف پی کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے فرانس, برطانیہ اور جرمنی کے ہم منصبوں سے رابطہ کیا. یہ وہ 3 ملک ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ثالثی کروا دیتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو جائے. تو انہوں نے سب سے پہلے آفر کیا تھا. تو ان تینوں سے ایرانی وزیر خارجہ نے رابطہ کیا اور انہیں بتایا کہ ایران نے کبھی مذاکرات کا رستہ ترک نہیں کیا. اس وقت ہم جارحیت کا مقابلہ کرنے پہ ہماری توجہ ہے. امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات کے دوران ایران پر اسرائیلی جارحیت سفارتی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے بتایا اس خبر کے اندر کہ جو فرانس کے, جرمنی کے اور برطانیہ کے وزرائے خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ سے گفتگو کے دوران سفارتکاری پر واپس آنے پر زور دیا اور یہ کہا کہ کسی بھی علاقائی یا جوہری کشیدگی سے گریز کیا جائے. انہوں نے زور دیا کہ بلا شرط جلد از جلد مذاکرات کی میز پر واپس آئے ایران, اور مغربی مفادات کے خلاف کسی بھی غیر محتاط اقدام سے باز رہے. اچھا, اس سے پہلے جو ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ نے اپنی ایک ٹویٹر کے اوپر ایک پوسٹ بھی لگائی تھی, اور اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سفارتکاری کے لیے سنجیدہ ہے اور اس جنگ کو روکنے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کے جو اگلے اقدامات ہیں نا وہ بڑے اہم ہوں گے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنی جارحیت روکنی ہوگی, اور جب تک ہمارے خلاف فوجی حملے مکمل طور پر بند نہیں ہوتے ہماری جوابی کارروائیاں جاری رہیں گی. پھر ایک اور دعویٰ بھی کیا ہے انہوں نے, جو ایرانی وزیر خارجہ ہے انہوں نے ایک دعویٰ کیا امریکہ کو لے کر اور اسرائیل کو لے کر. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن سے صرف ایک فون کال نیتن یاہو جیسے شخص کو خاموش کرانے کے لیے کافی ہے. یہی اقدام سفارتکاری کی طرف واپسی کی راہ ہموار کر سکتا ہے. انہوں نے رستہ بھی بتا دیا. وہ کہتے ہیں ہم بات کرنے کو تیار ہیں, بیٹھو بات کرتے ہیں, حل نکالتے ہیں مسئلے کا, لیکن پہلے اسرائیل کو روکیں کہ وہ جنگ بندی کرے, پہلے اسرائیل کو روکیں کہ وہ حملے بند کرے, پھر ہم بند کریں گے. جب تک اسرائیل حملے کرتا رہے گا ہم بھی حملے کرتے رہیں گے. اور تابڑ توڑ حملے ایران کر رہا ہے, میں نے آپ کو بتا دیا. ایران کی جانب سے ایک کلیم اور بھی سامنے آیا نا, وہ کلیم یہ سامنے آیا کہ ایران نے چوتھا طیارہ F-35 یہ مار گرایا ہے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم کے ذریعے سے اسرائیل کا. یہ F-35 اگر گر رہے ہیں نا تو یہ بہت بڑی خبر ہے, چھوٹی بات نہیں ہے. یہ امریکی طیارہ ہے اور یہ امریکہ کا بہترین طیارہ ہے, امریکی فوج خود اسے استعمال کرتی ہے. یہ 5th جنریشن طیارہ ہے, اور اگر یہ گرا ہے تو پہلی دفعہ گرا ہے, اس سے پہلے تو کبھی نہیں گرا. اور ایران نے کلیم کیا کہ یہ چوتھا طیارہ انہوں نے گرایا. اگر انہوں نے گرایا تو پھر یہ ایران دنیا کا پہلا ملک بن گیا جس نے اس طیارے کو گرایا ہے. اب معاملہ ایک اور ہے کہ دبے لفظوں میں ایران یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ایکچولی جو ہے وہ امریکہ ہی اس کے پیچھے, اور اگر امریکہ نیتن یاہو کو بولتا ہے کہ جنگ بندی کرو تو پھر وہ جنگ بندی کرے گا اور وہ فوری طور پہ جنگ کو روک دے گا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کی اتنی اوقات ہے. یہ ایران بار بار باور بھی کرواتا ہے. کیا امریکہ اٹیک کر سکتا ہے اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پہ؟ بالکل اس کی یعنی یہ ہو سکتا ہے, پاسبلٹیز ہے, یہ ممکن ہے. جنگ کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی کسی کا اتحادی بن سکتا ہے, لیکن اس کے لیے امریکہ کو بھی کوئی قیمت ادا کرنی پڑے گی. کچھ امریکن جو ایکسپرٹس ہیں دفاع کے, ان کا یہ کہنا ہے, ان کے بیانات آ رہے ہیں میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایران کے اوپر اٹیک کیا تو اس کی قیمت امریکی فوجیوں کو اور امریکی ہتھیاروں کو بھی چکانی پڑے گی. کیونکہ دیکھیں نا پھر ایران اپنے میزائل مارے گا امریکی بحری بیڑوں پہ بھی, اور اس طرف بھی وہ رخ کر لے گا, اور اس کے نتیجے میں ایک نئی سچویشن بن جائے گی. تو اب تک جو خطے کے ممالک ہیں نا, دیکھیں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس ریجن میں لڑائی ہو رہی ہے وہاں آس پاس کے ممالک کہاں کھڑے ہیں. جب امریکہ افغانستان میں آیا تھا نا تو یاد رکھیے گا کہ رشیا کے ٹکڑے ہو چکے تھے, چائنا نیوٹرل ہو چکا تھا, پاکستان امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا, انڈیا امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا, ایران جو ہے اس نے اپنے آپ کو اس سارے معاملے سے باہر رکھ لیا تھا, ترکی جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ ہی تھا آلموسٹ, لیکن وہ بھی افغانستان کے ساتھ اس طرح سے نہیں تھا. سینٹرل ایشیا کا کوئی بھی ایک ملک افغانستان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا. تو اس لیے امریکہ کے لیے بڑا آسان تھا کہ نیٹو کو لے کے وہاں چڑھائی کر دی. اب آپ آ جائیں یہاں ایران کے معاملے میں, تو جن ملکوں نے ابھی یہ اعلامیہ جاری کیا ہے, سینٹرل ایشیا رشیا سے دور جا کے کبھی سپورٹ کرے گا نہیں ایران کے خلاف حملے کو,
وہاں آذربائیجان ہے جو ایران کے ساتھ لگتا ہے, ترکمانستان ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ امریکہ کے لیے اسپیس کریٹ کریں گے. ترکی کسی صورت نہیں ہو سکتا, انہوں نے بیان جاری کیا ہوا ہے. ایک ملک عراق ان کے ساتھ لگتا ہے, انہوں نے بھی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہوا ہے. پھر جو سامنے سمندر کے سارے ملک ہیں, چاہے کویت ہے, بحرین ہے, قطر ہے, عمان ہے, سعودی عرب ہے یا یمن ہے, یہ وہ 6 کے 6 ملک ہیں جو کھڑے ہیں ایران کے ساتھ. تو ایسی صورتحال میں یہ کیسے ممکن ہے کہ امریکہ کو یہاں پہ کوئی اتنی بڑی سپورٹ ملے پانی کے اندر یا باہر کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کر سکے. اور چابہار میں انڈیا میں بھی انویسٹ کیا ہوا ہے, تو انڈیا ایران کے خلاف کسی لڑائی کا حصہ بنے گا نہیں. پاکستان کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ پاکستان میں پریشر اتنا بڑھ جائے گا کہ پاکستان ایران کے خلاف اپنی سرزمین کسی کو استعمال کرنے نہیں دے سکتا. یہ بہت مشکل دکھائی دیتا ہے. تو یہ افغانستان جتنا آسان نہیں رہے گا امریکہ کے لیے, اور خاص طور پہ اس وقت جب امریکہ کے اوپر یا امریکی مفاد کے اوپر براہ راست ایران نے کوئی اٹیک نہیں کیا. ایران نے ایک حملہ ان کے اوپر ہوا, اس کے مقابلے میں انہوں نے جواب دینا شروع کر دیا اسرائیل کو, اور اب ایک جنگ جیسی کیفیت لگ گئی ہے. اسرائیل مار رہا ہے ایران کے اندر میزائلز اور اپنی ایئر فورس کو بھیجتا ہے, وہ وہاں سے راکٹ فائر کرتے ہیں, میزائل فائر کرتے ہیں. دوسری طرف جو ایران ہے اس کے پاس صرف میزائل نہیں ہے, ان کے پاس ایئر فورس تو ہے نہیں, بہت ہی کمزور ہے. ان کے پاس 2 چیزیں ایران کے پاس, یا تو ان کا ایک ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا, یا ان کے پاس جو میزائلز ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں پوری میزائل سٹی انہوں نے بنائی ہوئی ہے, تو وہ لمبے عرصے تک میزائلوں کے حملے کر سکتے ہیں. تو وہ یہی کرتے چلے جا رہے ہیں. القسام بریگیڈ نے ایک دعویٰ کیا ہے, اور القسام بریگیڈ کا جو دعویٰ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا ہم نے غزہ کی پٹی کے شہر خان یونس میں ایک عمارت ہے, اس کے اندر اسرائیلی فوجی داخل ہوئے تھے, ہم نے اس عمارت کو دھماکے سے اڑا دیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اور اسرائیلی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں. یہ خبر جناب وہاں سے آئی ہے. اور ایک اور خبر ناظرین امریکہ سے, یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اچھی خبر نہیں ہے. عاصم منیر صاحب کے خلاف لگاتار احتجاج ہو رہا ہے امریکہ میں. ایسا پاکستان کے کبھی کسی آرمی چیف کے خلاف امریکہ میں کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں نہیں ہوا. ان کے سامنے آ کر لوگوں نے احتجاج کیا ہے, اور بڑے سخت الفاظ کے اندر عاصم منیر صاحب کے سامنے احتجاج کیا. ان کا کانوے جا رہا تھا, اس کو دیکھ کر لوگ نعرے لگا رہے تھے, احتجاج کر رہے تھے عاصم منیر صاحب کے خلاف, فیلڈ مارشل عاصم منیر. اور جب وہ گاڑی سے اترے تب لوگوں نے بڑی زبردست نعرے بازی کی, ان کے خلاف پھر احتجاج کیا اور ایسے الفاظ کا استعمال کیا جو میں یہاں دہرانا نہیں چاہتا. پھر اس کے بعد وہ ایک ہوٹل کے اندر داخل ہو گئے, تو ہوٹل کے اندر بھی آوازیں آ رہی تھی, جن لوگوں نے احتجاج جو باہر کر رہے تھے اونچی آواز میں برا بھلا کہہ رہے تھے. اور پھر اندر شاید کوئی تقریب چل رہی تھی, ان کے اوپر پھول بھی برسائے جا رہے تھے اندر, لیکن باہر جو ماحول ہے وہ بڑا گرم تھا. تو یہ ایک عجیب سچویشن ہے جو پہلی مرتبہ میرے خیال میں کسی آرمی چیف کو, پاکستانی آرمی چیف کو پاکستان کے باہر درپیش ہے. اس سے پہلے ہم نے ایسا, میں نے تو کم سے کم اپنے پورے کریئر میں نہیں دیکھا. پھر ایک اور چیز اس میں نے دیکھی کہ اس ہوٹل کے باہر لا کے ٹرک کھڑے کر دیے ہیں اوورسیز پاکستانیوں نے, جن میں ویژولز چل رہے ہیں, تصاویر چل رہی ہیں, اور ان میں لکھا ہوا ہے سارا, اور وہ بتایا جا رہا ہے, اور وہ ہے بھی عاصم منیر صاحب کے خلاف ہے, ان کے دورے کے خلاف ہے. اور وہ کہتے ہیں سویلین سپریمیسی کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اقدامات ہو, اور پاکستان میں جو انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے یہ ختم کیا جائے. تو اس قسم کا احتجاج بھی وہاں پہ چل رہا ہے. اور جو تصاویر اور ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ انتہائی یعنی تکلیف دہ ہیں, کسی بھی آرمی چیف کے لیے ہو سکتی ہیں, کہ یعنی یہ چیز ایسی تو نہیں ہے جس سے کوئی خوش ہو یا جو کسی کو پسند آئے. تو یہ چیز جو ہے جو ہوئی ہے امریکہ میں, یہ پہلی دفعہ کسی پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ جو اوورسیز ہیں انہوں نے ایسا کیا. ان کی آوازوں سے مجھے شکلیں تو میرے بندوں کی نہیں دیکھی, سامنے آئی بھی نہیں, لیکن ان کی آوازوں سے یا ان کے بولنے کے انداز سے لگتا ہے کہ دے آر اوورسیز پاکستانیز, اور انہوں نے وہاں کافی احتجاج کیا ہے. تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.